أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما، رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير، آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा जी, हमने पिछली दफ़ा एक पीडीएफ देखा और उसके अंदर हमने ये समझा और जाना कि तजवीद के जितने भी कायदे हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो सब उर्दू ज़ुबान के कायदे और रूल्स हैं। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो डिफ़िकल्ट हो। अ, लेकिन जब मैंने आप लोगों की रिकॉर्डिंग सुनी है तो उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी हैं। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे इन्हीं 7 आयात को, और ये अगेन आपका यही होमवर्क होगा। आज मैं डिटेल के साथ थोड़ा सा आपको हरूफ मद्दा, हरकात और इनके एंगल्स के बारे में बताऊंगी। आप अपनी प्लीज नोटबुक्स अपने पास रखें और पेंसिल भी, और अपना मुसहफ खोल लें। सूरतुल बकरा 1 to 7। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था हरूफ मद्दा के बारे में, आज थोड़ा डिटेल के साथ देख लेते हैं। अलिफ मद्दा क्या होता है? अलिफ मद्दा वो होता है कि जो खाली अलिफ हो और खाली अलिफ से पहले जबर आ जाए। जैसे कि उर्दू में हमने इसकी एग्जांपल्स देखी। पानी, पे जबर अलिफ पा। बात, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बेजबर अलिफ बा। ठीक है, मुझे बाजार जाना है, बेजबर अलिफ बा, जा जबर अलिफ जा। खाना, खे जबर अलिफ खा, नून जबर अलिफ ना, बाबा, ताया। ये जितने भी उर्दू में वर्ड्स हम यूज करते हैं अलिफ के साथ, वो अलिफ मद्दा ही होते हैं। ठीक है, अरबी में भी क्या इसकी पहचान होगी कि खाली अलिफ होगा, खाली अलिफ से पहले जबर होगी तो वो होगा अलिफ मद्दा। लेंथ इसकी कितनी लंबी करनी है हमने? एक नॉर्मल अलिफ, जैसे हम उर्दू जुबान में पढ़ते हैं। ठीक है, और अगर इसको आप तजवीद की टर्मिनोलॉजी में देखें तो 2 काउंट्स आप इसको कह सकते हैं, यानी कि 2 हरकत। हरकत का क्या मतलब होता है? हरकत का मतलब होता है सिर्फ जबर। तो यानी कि 2 जबरें मिलकर एक अलिफ बनेंगी। ब एंड ब इज इक्वल टू बा। ये मतलब है इसका, 2 हरकत यानी 2 जबरें मिलकर एक अलिफ बनेगी। इसको आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल अलिफ जितना अलिफ है और जबर उसके मुकाबले में आधी होती है। 2 जबरें मिले तो उतनी लेंथ बनती है जितनी एक अलिफ की होती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी डिटेल। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जितनी भी खड़ी जबरें आएंगी ना कुरान मजीद में, समझ लीजिए कि वो अलिफ मद्दा ही हैं। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कि जो खड़ी हरकत होती हैं वो अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं। कायम मुकाम क्या होता है? जैसे हम कायम मुकाम गवर्नमेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट में अगर सदर उतर गए हैं या वजीर आजम उतर गए हैं तो उसकी जगह एक कायम मुकाम सदर या कायम मुकाम वजीर आजम काम करना शुरू कर देता है, मुल्क की बागडोर संभालने लग जाता है। वो क्या करता है? उसके भी वही काम होते हैं जो कि वजीर आजम के होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर भी सारे वही रूल्स और वही सिक्योरिटी और वही सब चीजें उसके ऊपर भी लागू हो जाती हैं, वही बेनिफिट्स उसको भी मिलना शुरू हो जाते हैं जो एक वजीर आजम के थे। तो कायम मुकाम का क्या मतलब है? यानी उसकी जगह पे आना। तो ये राइटिंग स्टाइल का बेसिकली फर्क है। मैंने पहले भी बताया था कि किताबू को या किताबुन को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। ता के साथ अलिफ मद्दा डाल के, यानी ता जबर अलिफ ता, किताबुन। और ता के ऊपर खड़ी जबर डाल के, वो भी होगा किताबुन। सिर्फ राइटिंग स्टाइल फर्क है। रहमान को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, मीम जबर अलिफ मा, अलिफ मद्दा के साथ भी, और मीम के ऊपर अगर हम खड़ी जबर कहीं पे पढ़ते हैं तो वो भी रहमान ही कहलाएगा। तो अलिफ मद्दा इज इक्वल टू खड़ी जबर। ये 2 बातें आपने सीख ली अब। ठीक है, तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अलिफ मद्दा का एंगल क्या है। अब हम अलिफ मद्दा के बारे में पढ़े तो हम सारी चीजें अलिफ मद्दा की पढ़ेंगे ना। सबसे पहले आपने देखा कि उसकी पहचान क्या है, कि खाली अलिफ होगा, उससे पहले जबर होगी। बा जबर अलिफ बा, ता जबर अलिफ ता जबर अलिफ ता, बा ता सा, ये अलिफ मद्दा है। जा हा खौ दा दा रो जा सा शा, ये सारे अलिफ मद्दा हैं, और ये उसकी लेंथ उतनी ही रखती है जितनी उर्दू में बोलते हैं हम। दूसरी बात कि खड़ी जबरें अलिफ मद्दा के कायम मुकाम होती हैं, तो खड़ी जबरों के ऊपर भी वही रूल लागू करेंगे, वही कायदे आएंगे जो कि हम अलिफ मद्दा के ऊपर लगाते हैं।
ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بہت ساری کھڑی زبریں بھی نظر آتی ہیں نا، تو اس کو وہ الگ نہیں ہے، وہ بھی الف مدہ کی کیٹیگری میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ اور تیسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ الف مدہ کا اینگل۔ اینگل کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اینگل کا مطلب ہے کہ زاویہ، جیسے ہم نے بچپن میں اسکول میں میتھس میں زاویے بنائے ہوں گے، اینگلز بنائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ 90 کا اینگل کیسے بنتا تھا، 90 کا اینگل بنتا تھا ایک اسٹریٹ لائن اوپر اور ایک اسٹریٹ لائن ادھر، یعنی کہ جو آپ نے نیچے لائن ڈرا کی ہے نا، اس کے اوپر بالکل اسٹریٹ لائن اگر اوپر کی طرف لگا دیتے تھے تو وہ 90 کا اینگل بنتا تھا۔ تو ہم نے کھڑی زبر یا الف مدہ کو 90 کے اینگل پہ نہیں پڑھنا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے منہ کو اوپر نیچے نہیں کھولنا بڑا سا، با، تا، سا، یہ جو الف مدہ پڑھنے کا طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ عرب کے لب و لہجے پہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس طریقے پہ قرات کریں گے، یعنی آپ اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے، تو سننے والا صاف سمجھ سکتا ہے کہ آپ یا تو پاکستان یا پھر انڈیا سے بلونگ کرتے ہیں، عرب سے نہیں بلونگ کرتے، کیونکہ عرب کا لب و لہجہ اس طرح کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کسی لینگویج کا ہم نے ایکسنٹ اپنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی لینگویج کا اگر ہم نے ایکسنٹ اپنانا ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انگلش کو برٹش سٹائل میں بولیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بولیں کیا کرنا ہوگا ہمیں؟ اگر ہم چاہیں کہ ہم انگلش کو برٹش سٹائل میں بولیں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ان کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ کیا طریقہ؟ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ برٹش ایکسینٹ جو ہے، کہ وہ برٹش کس ہاؤ لہجے ہاؤ کے ڈیڈ یو ساتھ بات کریں، پروناؤنس، ہاؤ دیئر ووبلس، کی ہاؤ ڈیڈ ورڈز کون پروناؤنس سے دیئر ہوتے ووبلس۔ ہیں، ہاں، کس طریقے بیسکلی سے، یہ کون سے سارا جو لینگویج۔ ڈپینڈ کرتا ہے نا، یہ ووبلز پہ ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی اگر آپ ان کے ووبلز کا وزن سیکھ جائیں کہ وہ اے ای آئی او یو کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، تو آپ بالکل ایگزیکٹ برٹش ایکسنٹ اپنا سکتے ہیں۔ یہ ساری گیم ہی جو ہے نا ایکسنٹس کی، یہ ووبلز کے اوپر ہے، ہر لینگویج کے ووبلز ہوتے ہیں۔ جیسے اب وہ لوگ، ہم کہتے ہیں ڈاٹر، ڈاٹر، وہ برٹش اس طرح سے او کو ساؤنڈ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بوٹ، بی او اے ٹی، بوٹ، وہ اس طرح سے او کو ساؤنڈ نہیں کرتے، باؤٹ کہتے ہیں وہ، باؤٹ، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ان کا ایکسنٹ فرق ہوتا ہے، یعنی اینگل ان کا فرق ہوتا ہے بیسیکلی، او کا، ای کا، آئی کا، اسی طرح اے کا، ان کا اینگل فرق ہے۔ اگر آپ نے غور کر کے تھوڑا سا کینلی آبزرو کر کے ان کو دیکھ لیا کہ وہ اے کو کیسے پروناؤنس کریں، او کو کیسے پروناؤنس کریں، اور آپ بھی اسی وزن پہ اے اور او کو پروناؤنس کریں، آئی کو پروناؤنس کریں، تو آپ کا ایکسنٹ ایگزیکٹلی برٹش ایکسنٹ بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے عربی کے ووبلز کون سے ہیں؟ عربی کے ووبلز ہیں حروف مدہ، الف، واو، یا، اور اسی طرح اسی سے ایک چھوٹی ان کی وہ جو ایک آتی ہے، چھوٹی ان کی شکل ہے، یعنی الف مدہ کی چھوٹی شکل کہہ لیں یا ایک چھوٹا ووبل کہہ لیں، وہ زبر ہے، واو مدہ کے ساتھ پیش ہے، اور یا مدہ کے ساتھ زیر ہے، کیونکہ وہ اسی کو 2 کاؤنٹس کر الف مدہ، یعنی کہ 2 زبریں مل کر ایک الف بنائیں گی، 2 زیریں مل کر ایک یا بنائیں گی، 2 پیشیں مل کر ایک واو بنائیں گی۔ تو اگر ہم نے زبر کا اینگل اور الف کا اینگل دیکھ لیا کہ عربی لوگ کیسے بولتے ہیں، جو عرب کنٹریز کے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں، تو ہمارا اینگل ایگزیکٹلی عربی ہمارا ایکسنٹ بن جائے گا، جو ہمارا ایکسنٹ ہوگا وہ عرب ایکسنٹ ہو جائے گا۔ اور جب آپ پڑھیں گے کسی کے آگے تو آپ سے پوچھیں گے لوگ کہ آپ نے کہاں سے سیکھا، یہ تو عربی ایکسنٹ ہے، لگتا تو نہیں کہ آپ پاکستان سے ہیں، لگتا تو نہیں کہ آپ انڈیا سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے پڑھنے میں نا میجورٹی، میں نے 98 آڈیوز چیک کی ہیں، ان 98 آڈیو میں سے شاید کوئی 10 ایسی ہوں گی کہ جو اچھا پڑھ رہے تھے اور جن کا ایکسنٹ بہتر تھا، باقی جو 90 آڈیوز تھیں اس میں پرابلم ہی ساری کی ساری حروف مدہ کے اینگلز کی تھی، اسپیشلی الف مدہ اینڈ زبر۔ تو جب ہم الف مدہ کو پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ وہ نہیں ہے، عرب ایکسنٹ نہیں ہے، عرب اس طرح نہیں پڑھتے، ان کا انداز جھکا جھکا سا ہوتا ہے، اور تھوڑا کیا کہنا چاہیے اس کو،
जुड़ा जुड़ा सा होता है, यानी वो मुंह को ना बड़ा बड़ा सा नहीं खोलते आरिफ लाहौर की तरह जैसे हम खोलते हैं। आरिफ लाहौर को पता है आपको कौन है? इंडियंस पे को शायद ना पता हो, लेकिन पाकिस्तान का एक सिंगर है, और सारे अक्सर उसकी एग्जांपल देते थे, उससे मेरे जहन में भी आरिफ लोहार ही आया कि आरिफ लोहार को अगर आप कभी सुने तो वो ना बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के मतलब करता है। जैसे हम सुबह के टाइम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करते हुए हम अपना मुंह ऊपर नीचे ज्यादा खोलते हैं ना, ये तरीका गलत है अलिफ मद्दा को पढ़ने का। बा ता सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो हमने दोनों चीजें साथ साथ कवर करनी है। ये नहीं है कि हम सिर्फ तजवीद पे फोकस करी जाएं, मखारिज ही ठीक करी जाएं और लहजे हमारे अच्छे ना हो। हमने दोनों चीजों कवर करनी है। आपका लहजा भी खूबसूरत होना चाहिए, आपकी तजवीद भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी तजवीद जितनी भी अच्छी हो जाएगी, जितनी भी आपके अच्छे मखारिज हो जाएं, अगर आपका अंदाज खूबसूरत नहीं है पढ़ने का, तो आपका, वो सर कहते थे, पढ़ना सोना नहीं लगेगा। सोना समझते हैं ना? कि सोना नहीं लगेगा पढ़ना, आपका प्यारा नहीं लगेगा, कानों को भला नहीं लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना है? अरबी अंदाज अपनाना है, अरब का अंदाज अपनाना है। और अरब कैसे पढ़ते हैं? झुका झुका सा पढ़ते हैं। उनका मुंह ऊपर नीचे नहीं खुलता, बल्कि उनका मुंह किस तरह खुलता है? साइड्स पे। यानी जैसे एक होता है स्क्वायर शेप, एक होती है रेक्टेंगुलर शेप। स्क्वायर जो होता है ना, वो जितना ऊपर है उतना ही साइड पे है, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगल क्या होती है? साइड के ऊपर ज्यादा होता है, ऊपर की तरफ कम होती है। उसकी जो लेंथ है ना ऊपर की तरफ, वो आप कम खुलते हैं मुंह, और जो साइड पे आपके होंठ ज्यादा खुले। यानी इसको आसान जुबान में मैं कहूँ तो आप यूं समझ लें कि जैसे हम स्माइल करते हैं, यहाँ सारे एग्जाम्पल दिया करते थे, जैसे घोड़े की बागें खींची जाती हैं तो उसके होंठ जो है साइड पे खिंच जाते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से आपके होंठ साइड पे खिंचे हुए हों या स्माइलिंग पोजीशन पे हों। फिर आपने पढ़ना है बा ता सा, बा ता सा, बा ता सा की बजाय बा ता सा। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, किसी बहन का नीचे मैसेज आया हुआ है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, बात समझ में आई है या ऊपर से गुजर गई है? चैट बॉक्स में लिखिए मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। लिप्स को कैसे रखना है हमने? रेक्टेंगुलर शेप में रखना है। रेक्टेंगुलर शेप क्या होती है? होंठ आपके साइड की तरफ खिंचे हुए हो, स्माइल हो। और ये कुछ दिनों के लिए अगर आप शीशे के सामने इसकी प्रैक्टिस कर लें प्लीज, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इस तरह हमें लगता है कि हम ठीक पढ़ रहे हैं और हमने लिप साइड पे भी किए हुए हैं। आप ना शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। बहुत सारी चीजें, सा दा वा का मखरज मैंने अपना शीशे के सामने ठीक किया था। शीशे के सामने खड़े होके मैं जुबान को ऊपर वाले दो दांतों के किनारे पे लगा के बोलती थी, तब कहीं जाके मेरा ये सा दा वा ठीक हुआ। और आपको मैंने उस दिन डिटेल के साथ सा दा वा बताया है, लेकिन मेजोरिटी की गलती थी, सीटी के साथ आ रहा था दाल। तो सबसे पहले क्या करना है? शीशे के सामने आपने बा ता सा, जा हा, सा शा, ये सारे जितने भी मोटे हरूफ के अलावा, याद रखिएगा, मोटे हरूफ के अलावा, मोटे हरूफ जो है ना, उसमें हम अपने होंठों को साइड पे नहीं खींचेंगे, क्योंकि फिर हम उसको इतना पुर कर नहीं पाएंगे। उसको, उसके लिए आपको अपने होंठों को ना नॉर्मल पोजीशन में रखना है। मोटे हरूफ के लिए जैसे खौ आ रहा है ना, अब आप जरा गौर से देखिएगा, मैं खौ तक पढ़ती हूँ। अब देखिएगा कि बा ता सा जा हा, इसका एंगल और खौ का एंगल फर्क आएगा। बा ता सा जा हा खौ, खौ हा खौ, वो खौ का जो एंगल है उसमें मेरा मुंह अब ऊपर नीचे की तरफ, यानी कि स्क्वायर शेप में आ गया। लेकिन अगर मैं सारे हरूफ को ज़ालिकल किताबु ला रैब फी करूं, सारे मेरे ये स्क्वायर शेप में मैं होठों को ऊपर नीचे खोल रही हूँ, तो वो तो अच्छे नहीं लग रहे ना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, एक और गलती जो मैंने पहले भी बताई कि लेंथ जो है इसकी वो नॉर्मल होती है। बच्चों हम कभी भी, अच्छा आप देखें, अगर मैं बात करते करते, आपसे बात करते करते मैं जरा जरा सा अलिफ लंबा करना शुरू कर दूं, जरा जरा सा करूंगी,
ٹھیک ہے، میں آپ سے بات کرتے کرتے ذرا ذرا سا الف لمبا کرنا شروع کر دوں. یہ اچھا لگ رہا ہے سننے میں؟ لگ رہا ہے اچھا؟ نہیں لگ رہا اچھا؟ اسی طرح کرتے ہیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنی لمبی نہیں ہوتی ہیں. کبھی ہم نے کہا کہ مجھے پانی پلا دو، مجھے پیاس لگی ہے؟ کبھی کہہ کے دیکھیے گا کسی کو، پھر وہ آپ کو اچھے سے پانی پلائے. کہیں گا آپ کو ہوا کیا پہلے تو یہ بتائیں، ایسے کیوں بول رہی ہیں آپ؟ تو کبھی ہم اردو میں تو ایسے نہیں کرتے کہ پانی پینا پینا ہے، تو یہاں پہ کیوں ہم اس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے اس دن جو پی ڈی ایف پڑھایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے سامنے وہی دال لکھا ہوا ہے جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں، وہی لام ہے، وہی کاف ہے، وہی الف، وہی لام، وہی کاف، وہی تا، وہی با، پھر وہی لام زبر الف لا، پھر وہی را یا با، سب وہی لیٹرز ہیں جو ہم اردو میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ہم نے اردو میں نہیں کبھی پڑھا. ہمیں را کا نہیں پتا، ہمیں یا کا نہیں پتا، ہمیں با کا نہیں پتا، فا کا نہیں پتا. کھڑی زبریں بھی اردو میں ہیں، الف مدہ بھی اردو میں ہے. تو پھر کیا وجہ کہ اردو تو ہم بہت پیاری بولتے ہیں، بہت اچھی نفیس بات کرتے ہیں بولنے میں، لیکن جب پڑھتے ہیں تو وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو پھر وہ عجیب سا لگتا ہے. اس لیے کہ ہم اس کو تکلفاً زیادہ، یا شاید ہم نے اس کو سیکھا ہی اس طرح سے. ہمیں جو ہم نے اپنی نانیوں دادیوں سے جب قرآن پاک پڑھا تو وہ کیا ہم نے پڑھا اسی طرح سے شاید انہوں نے ہمیں پڑھا دیا اور ہمارے ذہن میں وہی رہ گیا. لیکن اس سٹائل کو ہمیں چھوڑنا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قرات خوبصورت ہو جائے، ہم بہت پیارا قرآن پڑھیں، تو ہمیں اپنے پرانے سٹائل کو توڑنا ہوگا. اور میں نے اور ہم نے بات بھی کی تھی کہ جو نئی بلڈنگ بنانا ہوتا ہے نا وہ آسان ہوتا ہے، جبکہ کسی مطلب کسی گھر میں رہتے ہوئے ایک گھر بنا ہوا ہے اس کو توڑ کر نیا گھر بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. رینوویشن جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، لیکن خوبصورت بہت لگتی ہے. جب رینوویٹ ہو جاتا ہے گھر تو پیارا بھی تو بہت لگتا ہے نا. تو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی رینوویشن کرنی ہے، تھوڑی توڑ پھوڑ کریں گے تب نئی چیز تعمیر ہو سکے گی. تو یہ اپنا لہجہ تھوڑا سا توڑیں گے تو پھر نیا لہجہ بن پائے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم نے کیا چیزیں دیکھ لی ہیں؟ ہم نے الف مدہ کی لینتھ دیکھ لی ہے، کھڑی زبروں کی لینتھ دیکھ لی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا اینگل ہم نے کیا رکھنا ہے. ہم نے اس کو 90 کے اینگل پہ نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کو 60 کے اینگل پہ پڑھنا ہے. یعنی ہمارا منہ سائڈ کی طرف کھچا ہوا ہوگا، تھوڑا سا جھکا ہوا ہوگا، ہمارے ہونٹ آپس میں کلوز ہوں گے، ہمارے ہونٹوں میں اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہوگا. ہونٹ بہت زیادہ آپس میں فاصلے پہ نہیں ہوں گے کہ ہم با تا منہ کھول کھول کے نہیں پڑھنا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب مجھے کسی بچی کی آڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ سنائی دے. 90 اور 60 70 وہی ہے نا بیٹا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 90 کا اینگل ہوتا ہے با تا سا، اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا ہونٹوں کو سائڈ پہ کھینچ لیں، اوپر والے ہونٹ کو کم کھولیں تو 70 کا اینگل بن جائے گا. با تا سا با تا سا ذالک الکتاب ذالک الکتاب. اگر اس کو میں 90 کے اینگل پہ پڑھوں تو پڑھوں گی ذالک الکتاب. یہ فرق ہے اس میں. ٹھیک ہے، ہمیں عربی ایکسنٹ اپنانا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اچھا، یہ ریبہ اور کے بعد آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے، اور فی ہی کے بعد بھی آپ کو 3 ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے. اس پہ بھی کچھ لوگ کنفیوز نظر آئے مجھے. یہ بیسیکلی معانقہ کہلاتا ہے، وقف ہے معانقہ. اور اس میں کیا اصول ہوتا ہے؟ اس کا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ایک 3 ڈاٹس کے اوپر لازمی رکنا ہوتا ہے. ایک جگہ پہ آپ نے رکنا ہے اور دوسری جگہ پہ آپ نے ملا کے پڑھنا ہے. تو اگر آپ لا ریب پہ رکتے ہیں تو فیہ ھدی للمتقین کریں گے، یا پھر آپ لا ریب فیہ پہ رکیں گے اور ھدی للمتقین کریں گے.
ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہیں رک جائیں. اچھا دوسری بات یہ کہ ہاں ایک اور جو چیز اچھی نہیں آ رہی تھی وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، کیونکہ ان 5 آیات میں وہ کافی ساری جگہوں پہ آ رہی ہے. یہ جو روئی ہے نا، روئیبہ، یہ جو یا ہوتی ہے، ایک یا مدہ ہم نے پڑھی، اس کا کیا تھا اینگل یا مدہ کا، کہ وہ جی ہم نے الف مدہ کی پہچان پڑھی کہ وہ کیا ہوتا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور یا مدہ اور واو مدہ کی کیا پہچان ہے، یا جو ہوگی وہ ساکن ہوگی، یعنی یا کے اوپر سکون کا نشان ہوگا، اس سے پہلے زیر ہوگی، جیسے پانی نون زیریا نی. ٹھیک ہے، یا پینا پازیریا پی اردو میں، غریب رازیریا ری، قریب رازیریا ری، یا جتنے بھی اردو زبان میں ہم اس طرح سے بولتے ہیں، غریب قریب، جینا جیم زیریا جی. ٹھیک ہے، پینا پازیریا پی، یہ سارے یا مد ہیں. عربی میں کیا اس کی پہچان ہوتی ہے، آپ کو یا کے اوپر سکون نظر آتا ہے، یا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پیچھے زیر ہوتی ہے، زبر نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، زیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں یا مدہ. جیسے متقین میں قاف زیریا کی، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا، متقین، اپنا مصحف کھولا ہوا آپ نے، اس میں دیکھیے ہدل للمتقین، قاف زیریا کی، یہ یا مدہ ہے. اسی طرح الذین، ذال زیریا ذی، یہ یا مدہ ہے. اس کے بعد یقیمون، قاف زیریا کی، یہ بھی یا مدہ ہے. ٹھیک ہے، اور پھر والذین میں آ رہا ہے یا مدہ، ذال زیریا ذی. اچھا جی، اس کے بعد الف مدہ کہاں کہاں پہ ہے، ذالکا، ذال کے اوپر کھڑی زبر ہے، کتابو، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، لام زبر الف لا، یہ الف مدہ ہے. اچھا فی ہی، فی فازیریا فی، یہ کیا ہے، یا مدہ. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یا الف مدہ کہاں رہے، صلاتا، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ہم الف مدہ کے اندر ہی کنسیڈر کریں گے. وہ مما، میم زبر الف ما، یہ بھی الف مدہ. رزقناہم، نون کے اوپر کھڑی زبر، یہ بھی الف مدہ کی طرح سے آ گیا. نا، نون زبر الف نا. بیما، اچھا یہاں پہ تو مد ہے. اگلی آیت میں جی، تو یہ آپ کے پاس تھی یا مدہ. اس کے بعد واو مدہ دیکھیے، واو مدہ کیا ہوتا ہے، واو ساکن ہوتا ہے اور اس سے پہلے پیش ہوتی ہے، جیسے سورج ہم کہتے ہیں یا بوٹ کہتے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی دیکھیے یؤمنون، نون پیشوا نو، یہ واو مدہ ہے. یقیمون، میم پیشوا مو، یہ بھی واو مدہ ہے. اور اس کے بعد ینفقون، قاف پیشوا قو، یہ بھی واو مدہ ہے. یوقنون میں نون پیشوا نو، یہ بھی واو مدہ ہے. یؤمنون، یہ اچھا پہلے پڑھ لیا تھا. اس کے بعد مفلحون، ہا پیشوا ہو، یہ بھی واو مدہ ہے. تو یہ تینوں ہمارے پاس آ گئے حروف مدہ. الف مدہ بھی آپ کو پتہ چل گیا، واو مدہ بھی پتہ چل گیا، یا مدہ بھی پتہ چل گیا. واو مدہ اور یا مدہ میجورٹی کی بہتر ہے. الف مدہ کا اینگل آپ کا خراب ہے. الف مدہ کے اینگل کے ساتھ ساتھ آپ نے زبر کے اینگل کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں مکس اینڈ میچ ہی نہ ہو رہے ہوں. اگر با الف کرنا ہے تو زبر بھی ب، ب با، ت تا، ث تا، ج جا. اینگل دونوں کا، یہ نہیں کہ جیسے آپ کیسے میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے آپ سمجھیں کہ آپ انگلش رائٹنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک پیراگراف لکھ رہے ہیں آپ، اس پیراگراف میں آپ اسمال لیٹرز یوز کر رہے ہیں. اب اسمال لیٹرز میں آپ کے پاس جو اوپر کی طرف جو سٹروک جاتا ہے، اس میں ڈی کا سٹروک ہے، ٹی کا سٹروک ہے، بی کا سٹروک ہے نا. اچھا اوپر کچھ لائنز اوپر کی طرف سٹروک جاتے ہیں، کچھ سٹروک نیچے آتے ہیں، جیسے جے کا سٹروک نیچے آئے گا، جی کا سٹروک نیچے آئے گا، ایچ کا سٹروک اوپر جائے گا. اب آپ اپنے ذہن میں یہ اس ایک پیراگراف یا ایک پیج اپنے ذہن میں نا امیجن کریں جس میں ایک سٹروک رائٹ ہو، ایک سٹروک لیفٹ ہو. جی جا رہا ہے ادھر کو رائٹ پہ، اور اے جو جے کا سٹروک ہے وہ لیفٹ پہ جا رہا ہے. اوپر بھی ڈی بی اور ٹی کے سٹروکس میں فرق ہے، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے. تو وہ رائٹنگ خوبصورت لگتی ہے. رائٹنگ خوبصورت کس کو کہتے ہیں، کہ جس میں سٹروکس کا اینگل ایک جیسا ہو. اگر سٹروکس کا اینگل ایک جیسا نہیں آ رہا نا، تو
تو آپ کا وہ پیسج لکھا ہوا خوب جتنا بھی آپ نے چاہے اس کی اچھی فارمیشن کرنے کی کوشش کی ہو، اس میں وہ بیوٹی ہی نہیں آتی ہے. وہ بیوٹی تب آتی ہے جب آپ کی جو اسٹروکس ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ایکول آ رہے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو اسٹروک لگانا ہے، آپ اپنی آواز سے ایک اسٹروک لگا رہے ہیں، ذالک. اب ذا کا ایک لمبا والا اسٹروک ہے اور جو ک کا اسٹروک ہے وہ چھوٹا اسٹروک ہے دونوں ایک ہی چیز، یعنی ک ک دو دفعہ مل کے بنے گا کا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے رویبہ ہے، لا رویب ب. اب میں کہوں لا رویبہ یا میں کہوں لا رویبہ، یہ میچ نہیں کر رہے. لا میرا ٹلٹیڈ ہے اسٹروک، تو رویب ب کا اسٹروک بھی میرا لا کے ساتھ میچ کرے گا، لا رویب لا رویب. یہ میچنگ میں ہے. اگر میں اس کو ہلا دوں گی تو بنے گا لا، یہ میں نے سیدھا اسٹروک لگا دیا لا رویب. یا میں نے با کا اسٹروک خراب کر دیا اگر، لا رویبا. یہ کرتے ہیں آپ لوگ. پھر اس پہ میں کیا کروں مجھے بتائیں نا. پھر میں وہ آپ کو فل مارکس تو نہیں دے سکتی میں. آپ میں سے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے بھی ہوں گے اور ان کی رائٹنگ بھی درست کراتے ہوں گے، اور اس چیز کو شاید آپ بہت بخوبی امیجن کر سکیں جو میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے ایک رائٹنگ بچے کو دی کہ آپ نے یہ پیسج لکھو، اس میں ایک اسٹروک رائٹ ہے، ایک اسٹروک لیفٹ ہے، ایک اسٹروک اسٹریٹ ہے. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ ایک جیسے اسٹروک کیوں نہیں لگا رہے ہو؟ تو بالکل اسی طرح جب آپ نے الف مدہ کا اسٹروک لگانا ہے وہ بھی 70 کے اینگل پہ لگانا ہے، اور جو زبر کا اسٹروک لگانا ہے وہ بھی 70 کے اینگل پہ لگانا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. لا ریبا فی، یہ با اتنے لوگوں کا میں نے با سنا، لا ریبا فی، با فی، با نہیں ہوتا. با تو بابا، با تو الف ہو گیا نا، تو با زبر نہیں ہوتی ہے. زبر کیا ہوتی ہے؟ ب. لا ریب فی. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ چیز تھی. بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں اس کو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ کم از کم یہ 7 آیات جو ہیں یہ اتنی پرفیکٹ ہوں آپ کی کہ یہ کہیں پہ بھی آپ اس کو اچھے سے جب آپ کر لیں گے نا تیار، یہ 5-7 آیات. ایک اور بات میں نے پہلے دن بھی کی تھی، میں آج پھر ریپیٹ کر رہی ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے پورا قرآن مجید ہی کسی کو سنانا ہے تو ہی ہمارا خوبصورت ہوگا اور ٹھیک ہوگا. آپ کا ایک رکوع بھی اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس رکوع کو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آپ ایز اے رول ماڈل کے آپ کے پاس اگر وہ چیز تیار ہے نا، اس کو آپ کہیں پہ بھی وہ پڑھنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی اور جائیں، بیچ میں سے کہیں سے قرآن کا پیج کھول کے پڑھ لیں، آپ کو ایگزیکٹلی وہی آنا چاہیے. لیکن افسوس کی بات کہ سورہ ملک جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے اور پوری سورہ 30 آیات آلموسٹ کمپلیٹ ہو گئی ہیں، وہ بھی یہاں پہ آ کے وہ غلطیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وہاں پہ وہی را، وہی فا، وہی لا، وہی تا، وہی ذال، وہ سب چیزیں وہاں پہ پڑھ چکے ہیں، سارے رولز بھی پڑھ چکے ہیں، پر یہاں پہ آ کے پھر وہی گڑبڑ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. وہی سارے لیٹرز ہیں، وہی رولز ہیں، وہی ورڈز ہیں، رپیٹ ہو رہے ہیں بار بار. اچھا اب دوسری چیز کیا تھی کہ میں رئی کا بتا رہی تھی. اب یہ جو یا ہے یہ بھی ساکن آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے اوپر سکون کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، لیکن اس سے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیر نہیں ہے، زبر ہے. تو یہ والی جو یا ہوتی ہے یہ کہلاتی ہے یائلین. یائلین کا کیا وزن ہوتا ہے؟ یائلین کا وزن جیسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں نا گئی، میں بازار گئی تھی، تو وہ گئی کے وزن پہ آپ نے پڑھنا ہے رئی. ٹھیک ہے. یہ میری جو انڈین سسٹرز ہیں نا ان کا یہ بہت زیادہ مسٹیک ہے. یہ جو یائلین اور واؤلین ہے نا وہ ان کا خراب ہے کافی زیادہ. تو آپ نے کیا ورڈ یاد رکھنا ہے یائلین کے لیے؟ گئی، روئی گئی. اس کے ساتھ میچ کریں، روئی گئی. لا ریب فی، لا ریب فی، ذالک الکتاب لا ریب فی، ہدی للمتقین. اس کو نا تا کو بہت زیادہ ہارڈ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ ٹو مچ انفارمیشن آج نہیں دینا چاہتی کہ آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں. ایک تو آپ نے حروف مدہ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، اس کی پہچان یاد رکھنی ہے. دوسرا آپ نے الف مدہ اور زبر کا اینگل یاد رکھنا ہے. تیسرا آپ نے یائے مدہ کا وزن یائے لین کا وزن یاد رکھنا ہے، جو میں نے بتایا کہ گئی کے وزن پہ پڑھنا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ذال کا مخرج ہم رپیٹ ایک دفعہ کر لیں گے. ٹھیک ہے. چلیے اب آپ ایسا کیجیے، مائک میوٹ کر کے ذرا میرے ساتھ ساتھ یہ پہلی والی آیت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم مائک میوٹ رکھو، مائک میوٹ رکھنا ہے، اللہ الرحمن مائک الرحیم. میوٹ. مجھے لگا مائک مائک میوٹ کرنا ہے اس لیے. نہیں، مائک ان میوٹ نہیں کریں، مائک میوٹ رکھ کے پڑھیں. مائک اچھا. میوٹ رکھ کے پڑھیں سب لوگ. پھر سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا اب بتائیے گا کہ میں اس میں کیا چیز اچھی نہیں لگ رہی آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیے اس میں ٹیکسٹ میسج میں بولیے. پھر سے پڑھتی ہوں، نوٹ کر کے بتائیے کیا چیز اس میں ٹھیک نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، شہناز نے بالکل ٹھیک کہا. زبر لمبی نہیں ہو رہی ہے، کھڑی زبر کی ساری دوبارہ سے دیکھیے گا. الف لام کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اور جو میم کے اوپر کھڑی زبر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہو رہا ہے اس کو؟ لمبی بھی نہیں ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں تو یہ لمبی بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے مسئلہ؟ اس کا اینگل خراب کر رہی ہوں میں اس کا اینگل 90 کے اینگل پہ پڑھ رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خوبصورت نہیں لگے گا آپ کو. اب اس میں تجوید کے لحاظ سے کوئی غلطی نہیں ہے. اگر آپ کسی تجوید ٹیچر کو سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ آپ کی غلطی نہیں نکالے گی، سب ٹھیک ہے، پر خوبصورت نہیں لگے گا کبھی بھی. ساری زندگی لگے رہیں تجوید پڑھتے رہیں، بیوٹی نہیں آئے گی پڑھنے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب آپ کی کھڑی زبریں تھوڑی سی ٹلٹیڈ ہوں گی 70 کے اینگل پہ، پھر آپ کا پڑھنا خوبصورت لگے گا. اگلی آیت دیکھیے. الف لام میم. اب میں لام میم نہیں کہہ رہی، آپ اینگل چیک کیجئے. لا کہہ رہی ہوں میں، لا نہیں کہہ رہی. الف لام میم پہ غنہ کیا. الف لام میم. دونوں مدیں جو ہیں وہ دو الف لمبی ہیں، لیکن اینگل آپ نے خیال رکھنا ہے. میم کا اینگل خراب نہیں ہوگا، بیسکلی اینگل خراب ہوتا ہے صرف جب الف کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. فیہ پہ میں سٹاپ کر رہی ہوں، اس وجہ سے میں کیا کر رہی ہوں کہ یائے مدہ کے اوپر مد عارض لگا رہی ہوں. فیہ اس طرح سے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. ذال اوپر والے دو دانتوں کے کنارے سے. ذالکل از رانگ. ذالکل کتاب 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 نہیں. کتاب لا ریب فی بفی بفی کہہ رہی ہوں میں، بافی نہیں کہہ رہی. آپ لوگ بافی کہتے ہیں. ریب ریب لا ریب فی. ہدی للمتقین ہدی للمتقین. قین کے اوپر متقین پہ کیونکہ میں وقف کر رہی ہوں تو اس لیے میں یا مدہ جو آ رہی ہے قاف زیریہ کی، اس کے اوپر میں مد عارض لگاؤں گی. متقین نون ساکن ہو جائے گا. اور یہ مد عارض لگانے کا کیا رول ہوتا ہے؟ لاسٹ لیٹر سائلنٹ ہو اور اس سے پیچھے حروف مدہ ہوں، یہاں کھڑی زبریں ہوں، کھڑی حرکات ہوں سوری، تو پھر آپ مد عارض لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیے یہ پہلی آیت. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. دیکھیے اگر آپ کینلی آبزرور ہے نا، کینلی آبزرور، تو آپ نا
چاہے آپ کو ایک بھی رول کا نام نہ آتا ہو، آپ کو ایک بھی رول نہ پتا ہو، آپ اپنے ٹیچر کو سن کر اپنا درست کر سکتے ہیں. وجہ چاہے آپ کو نہ پتا ہوں گے یہاں یہ ایسے کیوں کیا تھا، ایسے کیوں کیا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے کانوں سے اچھا سنا، اچھے طریقے سے سنا، کانوں کا حق ادا کیا، اور اچھے سے کینلی سننے کے بعد آپ نے اس کو کاپی کر لیا، تو آپ کا پڑھنا خوبصورت ہو سکتا ہے، چاہے آپ کو رولز کے نام پتا ہو یا نہ پتا ہو. لیکن اگر آپ نے اچھے سے نہیں سنا، جیسے سننے کا حق ہوتا ہے ویسے نہیں سنا، اور آپ کا دھیان کہیں اور تھا، تو پھر آپ کیا ہوگا، رولز آپ چاہے سارے جانتے ہو، غلطی پھر بھی آپ کی ہوگی کیونکہ آپ نے نہیں سنا غور سے. اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 3. اب جب بڑی آیت آتی ہے تو اس میں کیا طریقہ ہوتا ہے، اس میں یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے لیکن آپ نے کھینچ کے آیت کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں، آپ آرام سے سکون سے کہیں رک جائیں، سانس لے لیں، اس کے بعد آپ آیت کا بقیہ حصہ کمپلیٹ کریں. اب جب کہیں پہ بھی آپ نے رکنا ہے تو کیا اصول کرنا ہے کہ اس کی آخری حرکت کو سائلنٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں بالغیب پہ اگر میرا سانس ٹوٹتا ہے تو میں کیا کروں گی، با کے اوپر سکون لگا دوں گی، بالغیب. اگر میرا صلاتا کے اوپر سانس ختم ہو رہا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس سے آگے میں نے پڑھا تو خوبصورتی نہیں رہے گی، تو میں کیا کروں گی، یقیمون الصلاۃ، رک جاؤں گی. جی، حرکت کو سائلنٹ کر دیں گے، حرکت سکون میں چینج ہو جائے گی. تو اب دیکھیے آیت نمبر 3 کو، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اچھا، اب میں کیا کر رہی ہوں، اب میں کچھ گڑبڑ کرنے لگی ہوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. اب میں نے کیا کیا، بتائیں کیا کیا میں نے، پھر سے پڑھتی ہوں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ہاں جی، کیا کیا میں نے، زور دیا. ایگزیکٹلی زور دیا میں نے، کہاں زور دیا میں نے، حروف مدہ کے اوپر زور دے رہی ہوں میں. الذین، اب یہ الذین یا الذین لمبا نہیں ہو رہا ہے حرف مدہ، لیکن اس کے اوپر پریشر دے رہی ہوں میں. کیوں، آپ لوگ کیوں اتنے زور لگا کے پڑھتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. نہ خوبصورت لگتا ہے، نہ ریلیکسنگ لگتا ہے، الٹا بندہ تھک جاتا ہے. ایک آیت پڑھنے کے بعد ہی میرے تو کندھے اس طرح پڑھنے سے دکھنے لگ گئے، تو آپ کس طرح یہ پورا پارا اس پہ پڑھیں گے. زور نہیں دینا ہوتا کبھی بھی، ٹھیک ہے، کسی بھی حروف مدہ کو پش نہیں دینا اپنی آواز سے، ٹھیک ہے، پش نہیں دینا کبھی بھی، ریلیکس رکھیں خود کو. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. صلاح، صلاح نہیں کر رہی میں، صلاح. ہاں، تا کے اوپر میں رک رہی ہوں تو تا کس میں چینج ہوگی، گول ہاں میں، نہیں سائلنٹ ہاں میں. ٹھیک ہے، غی کیا تھا، جیسے روئی تھا، یا لین گئی کے وزن پہ، بالغیبی. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ٹھیک ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ چھوٹی سی حرکت پڑھی اب ہم نے. اچھا، اکثر لوگوں کا کیا تھا، الذین یؤمنون بالغیب، تینوں حرکتیں لمبی، نون زبر نہ، نون زبر نہ بازر بھی. الذین، نا میں نے بولا تو کیا ہو گیا، الف مدہ. یؤمنون الف مدہ، بالغیبی یا مدہ. آخری جو حرکت ہے نا آپ کی، آخری زبر زیر پیش، اس کو آپ نے بہت کنٹرولڈ وائس کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی نہ کے فوراً بعد اپنے یو پہ چلے جانا ہے. الذین یؤمنون بال، دیکھیں نہ بل، نہ بل، نہ بل، میں نے نا بل نہیں کہا، نا بل.
युमिनून बिलगैबि व बिव गैबी व नहीं कहा, बिलगैबि व युकीमून अस्सलाह, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ومما मीम शद पे गुन्ना करेंगे, ومما रज़क़नाहुम युनफिकून, ना अलिफ मद्दा है तो उसको क्या करना है, वही टिल्टेड, रज़क़नाहुम ना हम नहीं करना, युनफिकून, यहाँ पे मद्दे आरिज लग गई, नून हमने साइलेंट किया, वक्फ किया, नून उसकी हरकत खत्म हो गई, सुकून आ गया उसके ऊपर, पीछे वाव मद्दा था उसके ऊपर हमने मद्दे आरिज लगा दी, रज़क़नाहुम युनफिकून वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक। अब मैं इलैक पे मेरा सांस टूट रहा तो मैंने इलैक पे वक्फ कर लिया, इलैका करके वक्फ नहीं करना, इलैका फिर सांस ले लिया नहीं, वल्लज़ीना युमिनूना पहले भी गुजर चुका है, अल्लज़ीना युमिनूना लिहाजा उसको मैं रिपीट नहीं कर रही, बिमा जो है उसके ऊपर मद है उसको दो अलिफ लंबा करेंगे, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, क़ब्लिक पे भी मैंने वक्फ किया तो काफ की हरकत को साइलेंट कर दिया, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, वबिल आखिरति आ आ आ आ ये फर्क है इसमें, वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, जोर देने से बहन गलती नहीं ठीक होती, जोर देने से आपका पढ़ना खत्म हो जाता है, हुस्न खत्म हो जाता है उसका, ये तो वही है कि अच्छा सा मुंह धो के प्यारा बच्चा बन के और गाल पे एक स्याही लगा लो, ये तो वो वाली हरकत हुई है कि नजर ना लग जाए इसलिए वो जोर देना है कि मेरा हुस्न कहीं मुतासर ना हो जाए, नहीं देना है जोर, खबरदार अगर किसी ने जोर दिया तो बहुत मारूंगी मैं। अच्छा, अच्छा जी, इस आयत नंबर 4 को दोबारा पढ़िए मेरे साथ जरा, एक इलाइक पे वक्फ करें, दूसरा वक्फ आपका कबलिक पे आएगा, तीसरा वक्फ आपका यूक़िनून पे आएगा, ठीक है। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम यूक़िनून। आयत नंबर 5, उलाइका, अच्छा ऊ इसमें वाओ जो है ना वो नहीं पढ़ा जाता, सिर्फ अलिफ पेश ऊ पढ़ना है, उलाइका, और जो लाम के ऊपर मद है ये जिस तरह बीमा वाली मद थी दो अलिफ इतनी ही लंबी करेंगे, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, अला को देखिए आ जबर और ला अलिफ मद्दा, दोनों में आदो आद का फर्क है, आला आला, आला नहीं कह रही मैं, आला आला, एंगल भी देखिए, आला, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, हुदम पे मैं गुन्ना कर रही हूँ, ठीक है, क्यों कर रही हूँ वो हम बाद में पढ़ेंगे, बस इतना याद रखिए, हुदम मिर रब्बिहिम, यहाँ पे मैंने वक्फ किया, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। एक और चीज देखिए, ये जो जेरें होती है ना इसकी अदायगी कैसे करते हैं, बाजेर बी, ताजेर ती, सादेर सी, बीती सी, बीती सी, आप में से कुछ लोग कर रहे हैं इसको बेते से, बेते से की वजन पे पढ़ें, मुफलिहून, मुफले नहीं कहना, मुफलिहून, मुफलिहून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून।
اگلی آیت دیکھیے مفلحون. ہاں بس ٹھیک ہے نا. یہاں پہ بھی وہی ہم نے جیسے پیچھے مد عارض لگائی, یہاں پہ بھی ہم نے مد عارض لگائی, نون کو سائلنٹ کیا, اس کے پیچھے ہم نے مد عارض لگائی. مد عارض آپ کی مرضی ہوتی ہے, آپ 2 الف بھی وقف کر سکتے ہیں جیسے بما پہ یا اولئک پہ مد ہے, آپ 3 الف بھی لمبی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 6 دیکھیے, ان الذین, ان نون کے اوپر شد ہے, ان الذین کفروا, کفروا, کف کا اینگل چیک کیے, کافرو نہیں کہا میں نے, کفروا, ان الذین کفروا سواء علیہم, 3 میں سیٹی ہے, سوا واو پہ ہونٹ گول, سواء, سواء 2 الف لمبی ہے مد, علیہم لام زبر یا, لئی کیا ہے یہ, کون سی یا ہے, گئی کے وزن پہ, جیسے روئی پڑا, جیسے غوئی پڑا, ویسے لئی, گئی کے وزن پہ لئی. علیہم یا لین, علیہم انذرتہم, یہاں پہ آپ رک سکتے ہیں انذرتہم پہ, ٹھیک ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم. والیوم میں کیسے بڑھاؤں بیٹا, اتنا میرا میکسیمم ہی ہے, میرے بالکل منہ کے پاس ہے مائک. اچھا, سب کو آواز کم آ رہی ہے؟ نہیں, اوکے. میم آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے, آئی تھنک ان کی طرف نیٹ پرابلم ہوگا, وہ چیک کر لیں پلیز. اچھا جی, انذرتہم پہ میں نے یہاں پہ وقف کر لیا, ٹھیک ہے, وقف کیا جا سکتا ہے یہاں. اچھا اب یہ دیکھیے 2 حمزہ ہمیں اکٹھے نظر آ رہے ہیں, انذرتہم, اس کو میں نے انذرتہم نہیں کرنا, اگر کیا تو وہ پھر حمزہ کی لینتھ لمبی ہو جائے گی, ٹھیک ہے. پھر سے دیکھیے, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ام اور لم, اس کی آواز پہ, میم کی آواز پہ میں غنہ نہیں کر رہی. ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یؤمنون. ایک اور مجھے یاد آ گئی بات, بہت سارے لوگوں نے نا جیسے یؤمنون, یؤمنون پیچھے گزرا آیت نمبر 3 اور 4 میں, اسی طرح 4 کے اینڈ پہ نا یوقنون کو بھی انہوں نے یؤقنون پڑھا ہے. تو اس میں فرق ہے. دیکھیے یؤمنون میں واؤ نہیں ہم پڑھے, بیسکلی وہ کیا ہے, حمزہ ساکنہ ہے, حمزہ ہے اور اس کے اوپر بیٹا اسکرین نظر آ رہی ہے. یؤمنون میں کیا ہو رہا ہے, واؤ کے اوپر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے جو کہ ساکن ہے, تو ہم بیسکلی یا پیش حمزہ پڑھ رہے ہیں یؤمنون, جبکہ یوقنون میں یا پیش واؤ, یو کیا ہے, واؤ مدہ, اس کو ہم جھٹکے سے نہیں پڑھ رہے, یوقنون نہیں کریں گے, یوقنون کریں گے, ٹھیک ہے. تو مجھے اچانک یاد آ گیا کہ یہ بھی آپ لوگوں کی غلطی تھی. لاسٹ آیت دیکھیے 7, ختم اللہ. اب یہاں پہ لفظ جلالہ جو ہے, اللہ کا نام, اس کو ہم پر کرنے لگے ہیں, موٹا کرنے لگے ہیں. اس سے پہلے ہاں جی بسم اللہ میں اور اعوذ باللہ میں آیا تھا, وہاں پہ ہم نے اس کو باریک کرنا تھا. کچھ بہنوں کا وہاں پہ بھی موٹا تھا, بسم اللہ ہی کہتے ہیں, باللہ ہی نہیں کہہ سکتے. جب لفظ جلالہ یعنی اللہ کے نام سے پہلے مزدہ, اسکرین جو ہے اس کا پیج آگے والا کر دیں, یہ 4 پیج جی میم. آیت تک ہے, 5 پیج کریں, 5-6 آیت دکھائیں. اچھا جی, بسم اللہ میں یا اعوذ باللہ میں کیا کرنا ہے, لفظ جلالہ کو پر نہیں کرنا, باریک رکھنا ہے, کیونکہ اس سے پہلے زیر تھی. اب یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہاں پہ میم کے اوپر زبر ہے اللہ کے نام سے پہلے, تو ختم اللہ, ختم اللہ, خو موٹا ہے, ت باریک ہے, ماللہ, ختم اللہ علی قلوبہم, علی پہلے بھی گزرا, قلوبہم, وعلی سمعہم, یہاں پہ وقف کر لیجئے, سمعہم پہ, وعلی ابصارہم غشاوہ, غشاوہ, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, وَلَهُمْ عَذَابٌ, عذاب زال یہ
عذابن نہیں ہے، عذاب عظیم، میم پہ میں وقف کر لیا، ساکن کر دیا اس کو. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ 7 آیات کی ریکارڈنگ مجھے آپ لوگوں کی دوبارہ چاہیے، اور اس میں پلیز کوئی غلطی نہیں چاہیے، اسپیشلی حروف مدہ میں، الف مدہ اور زبر کے اینگل میں، یا لین میں اور ذال میں، یہ والی غلطیاں پلیز نہیں. اور ایک اور بہت ریکویسٹ ہے، آپ لوگ تو ہر کلاس میں سب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان سے سوال بھی کیا اسپیشلی کہ کیا آپ نے ریکارڈنگ سنی ہے. مجھے لگتا تھا وہ بغیر ریکارڈنگ سنے آیت کو پڑھ کے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل ان نون تھے ان چیزوں سے جو میں نے ان کو بتائی تھی. اچھا جی، چلیے یہاں پہ آج کی ہم کلاس ختم کرتے ہیں. اسٹاپ ریکارڈنگ.